मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पंजाब के सूबे का दौरा नवंबर के माह में शुरू किया था और वो बहालपुर से दौरा शुरू हुआ था। उसके बाद दिसंबर में मैंने मुल्तान का दौरा किया था और फिर जनवरी के माह में मैंने रावलपिंडी डिवीजन का दौरा किया। फरवरी में जो महीना गुजर गया है उस महीने में मैं इस इलाके का दौरा नहीं कर सका, सरगोडे डिवीजन का, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे अमेरिका का दौरा करना था और इसके अलावा ऐसे अफसोसनाक हादसे सरहद में हुए तो मेरी तवज्जो उस तरफ थी और अभी भी मुझे वहाँ दौरे करने पड़ते हैं। 2 दिन हुए हैं मैंने वहाँ के दौरे किए हैं, फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन इरादा था कि मैं फरवरी के माह में सरगोडे के डिवीजन का दौरा करूं। अफसोस है कि मैं नहीं कर सका, लेकिन अब आज से मैं ये आपकी डिवीजन का दौरा शुरू कर रहा हूं 17 तारीख से, और ये भी एक तफसीली दौरा होगा जैसे दूसरे डिवीजन का तफसीली दौरा हुआ है। यहाँ भी सरगोडा डिवीजन का मैं मुकम्मल दौरा करूंगा और न सिर्फ आपके मशहूर शहर मियांवाली का और जिले का, लेकिन इसके अलावा झंग और लालपुर और सरगोडे का भी मैं दौरा करूंगा। वहां से भी आवाम से मेरी मुलाकात होगी, वहां भी मैं तकरीरें करूंगा और वहां जैसे मैंने अपनी जमात का राब्ता आवाम के साथ रखा है शुरू से, उस राब्ते को भी मैं मुकम्मल करके आपके साथ रहूंगा। और जैसे मैंने पहले भी आपको यहाँ कहा है कि ये हमारी जमात जो है वो आपकी है, आप ही ने इसी जमात को बनाया है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तरक्की दी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी आपके हाथों में है। आप ही ने इस जमात को कामयाब किया है और इस जमात की तरक्की की भी जो दाद है और जो कामयाबी है वो आपके मेहरबानी के साथ हुई है। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए जब मैंने इस जमात को बनाया था आपकी मेहरबानी के साथ, उसी वक्त मैंने आपको 3 खास जमात के असूल दिए थे और वहाँ मैंने उस वक्त जो असूल थे वो जो मैंने कहा था आपको कि इस्लाम हमारा दीन है और सोशलिज्म यानी मुसावात मोहम्मदी हमारी माइशत है और इसके अलावा जमहूरियत हमारी सियासत है। तो इन्हीं 3 असूलों पर हमारी जमात न सिर्फ बनी है लेकिन जब से इक़्तिदार में आई है इन्हीं 3 असूलों पर चल रही है। आपने देखा होगा कि जहां तक दीन की खिदमत का सवाल है वहां अहमदियों का मसला, अहमदियों का नाजुक मसला, पेचीदा मसला, जो मसला 100 साल से चल रहा था, कोई एक मामूली मसला नहीं था। अगर कोई मामूली मसला होता तो पहले भी इसका हल लोग ढूंढ सकते थे, लेकिन उस वक्त पहले माजी में किसमें ये जुर्रत न हुई कि इस मसले का हल ढूंढे। बातें बहुत हुई, तकरीरें होती थी और मुतालबे किए जाते थे, मारूजात होते थे, पब्लिक मीटिंग होते थे, एहतजाज होते थे, लेकिन फैसला न हुआ। फैसला पाकिस्तान बनने से पहले भी न हुआ और ये मुतालबा न सिर्फ सियासतदानों ने किया था लेकिन उलमाओं ने किया था, मुसलमानों ने किया था। हर मुसलमान की ख्वाहिश थी कि इस पर फैसला हो, लेकिन आपने देखा कि न फैसला पाकिस्तान बनने से पहले इस पर हो सका, न पाकिस्तान बनने के 27 बरस की सियासत में इसका फैसला न हो सका। लेकिन आपकी हुकूमत में, इस अवाम की हुकूमत में, जब से ये जमहूरी हुकूमत वजूद में आई है तो उस वक्त ये बात भी खड़ी हो चुकी थी। उस वक्त भी लोगों ने समझा कि जैसे माजी में फैसला न किया गया है, माजी में किसी को जुर्रत नहीं थी कि इस अहम बात पर फैसला करे, तो किनका ये ख्याल था कि ये हुकूमत भी डर जाएगी, डट जाएगी, भाग जाएगी, लेकिन इस बात पर फैसला नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि हमने कहा था कि इस्लाम हमारा दीन है, क्योंकि हमने कहा था
اسلام کے لیے ہم ہر چیز قربان کریں گے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا ہے، اس لیے اس حکومت سے کوئی ایسی دشواری نہ ہوئی، کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اس حکومت نے کہا کہ چلو یہ سارا مسلمانوں کا فیصلہ ہے، اسمبلی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 7 ستمبر کو گزشتہ سال میں اسمبلی نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ 100 سال کا فیصلہ ہے، اور وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ وہ ایک منصفانہ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کی مبارکباد، اس فیصلے کی بھی مبارکباد میں آپ کو دینے چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی فیصلہ آپ کی مدد اور آپ کے تعاون کے بغیر کسی صورت میں نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اور بھی بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور بھی بڑی بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں، اور مبارکباد باتیں ہوئی ہیں اسی دور میں، اسی مشکل دور میں۔ جہاں تک اسلام کی خدمت کا سوال ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اسلامی کانفرنس، سمٹ کانفرنس، سربراہوں کی کانفرنس اسی ہمارے ملک میں، ہمارے لاہور کے شہر میں ہوئی تھی، اور وہاں ہر مسلمان مملکت سے ان کے بادشاہ آئے، ان کے صدر آئے، ان کے وزیر اعظم آئے، سب نے یہاں لاہور میں آ کے شرکت کی، اور اس کی بھی مبارکباد میں آپ کو دینے چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ دستور جو بنا ہے، دستور بھی جو بنا ہے وہ ایک اسلامی دستور ہے۔ آپ دیکھ لیں اس دستور کو، آپ اس دستور کا جائزہ لیں، آپ جو پہلے کے دستور ہیں ان کا بھی جائزہ لیں، 56 کا دستور، 62 کا دستور، ان سب کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، ان کا بھی جائزہ لیں اور اس کا بھی جائزہ لیں، اور یہاں دیکھیں کہ یہاں کتنی زیادہ اس میں گنجائش ہے، اور اس میں کتنے زیادہ آرٹیکلز ہیں اسلام پر۔ یہی ہمارا دستور، اس کا آپ مقابلہ کریں جو گزشتے دستور 56 کا اور 62 کا دستور تھا، یہی اسلامی دستور ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس جماعت نے، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس پارٹی کو آپ نے بنایا ہے، تو جہاں تک اسلام کی خدمت کا سوال ہے، روت ہلال کمیٹی بھی اسی وقت میں بنی ہے۔ پہلے تنازع ہوتے تھے، پہلے کہا جاتا تھا آج عید کا چاند دکھائی دیا، تب کہا جاتا تھا کہ نہیں دکھائی دیا، لیکن اب روت ہلال کمیٹی کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور اس پر بھی اب تنازع نہیں ہو سکیں گے، کوئی غلط فہمی کا بحث نہ ہوگا، اور یہ بھی فیصلے اسی حکومت کے دور میں ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھی اور دوستو، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے مختصر بات جہاں تک اسلام کی خدمت کا سوال ہے۔ جہاں تک اسلام کی خدمت کا سوال ہے، 3 سال کے عرصے کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں پہلا احمدیوں کا مسئلہ، پھر دستور، اسلامی دستور، اس کے علاوہ روت ہلال کمیٹی، اس کے علاوہ اسلامی سمٹ کانفرنس، سربراہوں کی کانفرنس جو ہوئی تھی یہاں ہمارے ملک میں، تو یہاں یہ ہے جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی جو وعدے تھے عوام کے ساتھ، قوم کے ساتھ کہ ہم اسلام کی خدمت کریں گے، وہ وعدے ہم نہ صرف پورے کر رہے ہیں لیکن کرتے جائیں گے جب تک ہمارے ہاتھ میں حکومت رہے گی۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کے لیے نہ صرف پاکستان میں، اسلام کے لیے نہ صرف پاکستان میں، لیکن جہاں بھی اسلام کو ضرورت ہوگی، اگر مشرق وسطیٰ میں اسلام کو ضرورت ہے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری حمایت اور ہمارا تعاون عرب مملکتوں کے ساتھ رہا ہے، ان کی امداد ہم نے کی ہے، اور جو جنگ ہوئی تھی رمضان کی جنگ، اس جنگ میں بھی ہماری امداد اور مدد ہمارے عرب مسلمان بھائیوں کے ساتھ تھی۔ اسلام مملکتوں کے ساتھ ہمارے رابطے بڑھتے گئے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے رابطے عربستان کی حکومتوں کے ساتھ ہے، اور ایران اور ترکی کے ساتھ، اور خاص کر کے ایران اور ترکی اور عرب مملکتوں کے ساتھ ہے، اس کا آپ کو ماضی میں مثال نہیں ملے گا، کیسے ان کے ساتھ ہماری جو اب موجودہ جو اب پالیسی ہماری ہے، موجودہ جو دوستی ہماری ان کے ساتھ ہے، موجودہ جو ان کے ساتھ تعلقات ہمارے ہیں، ماضی میں اس قسم کے مضبوط تعلقات ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ہاں دوستی تھی، لیکن جو آج کل کا لگن ہے، جو آج کل کی سمجھ ہے،
جو آج کل کے قریب ہم کتنے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ نے ماضی میں اس قسم کی سیاسی پالیسی کو نہیں دیکھا ہوگا جو ہماری خارجہ پالیسی ہے۔ خارجہ پالیسی نے ہمیشہ، میں کہتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ماضی میں اربوں کی مدد نہیں کی ہے، لیکن جو اس وقت جو موجودہ حکومت نے جس قسم کی، جس طریقے سے وہ ہم نے امداد اور مدد اور دوستی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ماضی میں اس حد تک اور اس کامیابی کے درجے تک نہیں پہنچا تھا۔ تو ہمارے تعلقات نہ صرف عرب مملکتوں کے ساتھ بڑے اچھے ہو چکے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ بھی بڑھ گئے ہیں اور ترکی کے ساتھ بھی بڑھ گئے ہیں۔ تو یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک اسلام کی بات ہے، جہاں تک اسلام کا سوال ہے، وہ نہ صرف پاکستان کے اندر، نہ صرف پاکستان میں، لیکن ساری دنیا میں جہاں بھی اسلام کی مملکت ہے، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، جہاں بھی عالم اسلام کا نام لیا جاتا ہے، جہاں بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جہاں بھی کلمہ گو مسلمان رہتے ہیں، ان سب مملکتوں میں ہم نے اپنی پالیسی کو ان کے ساتھ اور قریب لایا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا لگن بڑھا ہے۔ میرے دوستوں، تو اس لیے اسلام کی خدمت یہ ہمارا فرض ہے، وہ پاکستان میں بھی ہوئی ہے اور پاکستان کے باہر اسلامی مملکتوں میں بھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب لیجیے معیشت پر، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ایسی اس قسم کے اقتصادی پالیسی لائیں گے، اس قسم کے اقتصادی فیصلے کریں گے جہاں غریبوں کی ترقی ہوگی، غریبوں کی ترقی ہوگی۔ اس نعرے پر ہماری اقتصادیت پالیسی چلی ہے، اسی نعرے پر ہم نے اپنا منشور بنایا تھا، اور میں میرے ساتھی اور دوستوں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پالیسی سے کسی صورت سے ہم ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ ہم کسی صورت میں اس غریبوں کی پالیسی سے کہ پرورش ہو غریبوں کی، خدمت ہو غریبوں کی، ترقی ہو غریبوں کی، یہ ہماری عوامی پالیسی ہے۔ اور کون سی عوامی پالیسی ہو سکتی ہے؟ عوام ہے غریب اور غریب کا ساتھ دینا، وہ ہے عوام کی پالیسی۔ ایسے تو عوام کا نام ہر کوئی لے سکتا ہے۔ پہلے بھی عوام کے نام تو لیے گئے تھے، لیکن پہلی کی جو سیاست تھی، جو بند کمروں کی سیاست تھی، جو محلاتوں کی سیاست تھی، وہاں سے بھی اخبار میں بیان جاتے تھے، وہاں سے بھی تقریریں ہوتی تھی کہ جی ہم عوام کی خدمت کریں گی، لیکن عوام کی خدمت عوام کی پالیسی کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، عوام کے منشور اور موقف کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک منشور عوامی نہ ہو تب تک عوام کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے شروع سے کہا تھا، اس لیے میرے ساتھی اور دوستوں، ہم نے شروع سے کہا تھا کہ ہم سرمایہ داروں کو کنٹرول کریں گے۔ جب ہم نے کہا تھا کہ سرمایہ داروں کو کنٹرول کریں گے اور جاگیرداروں کو اور ذمہ داروں کو بھی کنٹرول کر کے اپنی اپنی حد پر لائیں گے، تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ جو جماعت ہے یہ کوئی غیر اسلامی معیشت لانا چاہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اب آپ نے دیکھ لیا کہ 3 سال کی مدت میں کون سی غیر اسلامی سیاست ہم نے چلائی ہے، کون سی غیر اسلامی ہماری پالیسی رہی ہے۔ صرف اسلام کی خدمت کی ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر۔ لیکن جب ہم نے کہا تھا کہ غریب مسلمانوں کی طاقت بڑھانی ہے، غریب مسلمانوں کی طاقت، اسلام کی طاقت بڑھے گی جب غریب مسلمانوں کی طاقت بڑھے گی، پاکستان کی طاقت بڑھے گی جب اس غریب مظلوم عوام کی طاقت بڑھے گی۔ اگر آپ کمزور رہیں گے، اگر آپ کی طاقت کمزور ہوگی، اگر آپ آگے نہ بڑھ سکیں گے، اگر آپ ترقی حاصل نہیں کر سکیں گے، اگر آپ کے بچے ترقی حاصل نہیں کر سکیں گے، اگر آپ کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے، تو پھر اس ملک کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی خدمت ہم کر رہے ہیں؟ اسلام کی خدمت ہوگی جب مسلمانوں کی خدمت ہوگی۔ اگر مسلمان خوش رہیں گے تو پھر ہم اپنی مذہب کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر غریب مسلمان خوش نہیں ہے،
اگر مظاہرہ خوش نہیں ہے، اگر مزدور خوش نہیں ہے، اگر جو غریب کاشتکار ہے، جو کام کرتا ہے، جو رات میں محنت کرتا ہے، اگر اس کو تکلیف ہے تو پھر اس میں ملک کی طاقت نہیں بڑھ سکتی ہے اور اس میں اپنی دین اور مذہب کی بھی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جناب ہم نے ایک راہ تھا، دو راہ تھے، ہم نے ایک راہ لیا۔ ایک راہ تھا کہ سرمایہ داروں کی خدمت اور پرورش کی جائے اور بڑے بڑے جاگیرداروں اور زمینداروں کی خدمت کی جائے جیسے پہلے ماضی میں کیا جاتا تھا، وہ تھی ایک راہ۔ دوسری تھی راہ آپ کی راہ، غریبوں کی راہ، پھٹے ہوئے کپڑوں والوں کی راہ، جو محنت کرتے تھے کارخانوں میں، جو محنت کرتے تھے زمینوں پر۔ ہم نے آپ کے ساتھ دوستی کی، ہم نے آپ کے ساتھ لگن کیا، ہم نے آپ کی راہ لی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہم مساوات محمدی ہماری اقتصادیت میں لائیں گے۔ اب جناب یہ کام جو ہے، یہ جو کام ہے اقتصادیت کا، معیشت کا، یہ 1 سال 2 سال اور 3 سال میں پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو اب کہا جاتا ہے کہ لو جی انہوں نے کہا تھا کہ ہم غریبوں کی خدمت کریں گے، اور کیا ہوا؟ کہاں گئے آپ کے مکان؟ کہاں ہے آپ کی روٹی؟ کہاں ہے آپ کے کپڑے؟ میں کہتا ہوں آپ کو کہ یہ ہے ایک بات کو جو صحیح راہ لینے کی بات۔ استحصال کے نظام کو ختم کر کے اگر نئے نظام پر چلنا ہے تو وہ نیا نظام ہے۔ نئے نظام کو بھی وقت چاہیے کہ وہ اپنی منزل پر جا کے پہنچے۔ آپ نے تو سفر اب شروع کیا ہے، جہاں بھی غربت رہی ہے اور جب بھی اس ملک نے اس نے صحیح راہ کا فیصلہ کیا ہے تو ان کو وقت لگا ہے، ان کو کافی عرصہ لگا ہے کہ وہ جا کے اپنے منزل مقصود پر پہنچے۔ یہ کوئی جادو کی بات نہیں ہے، یہ کوئی منتر جنتر کی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کہنے سے ہو سکتا ہے۔ اس میں کام کرنا پڑے گا، اس میں محنت کرنی پڑے گی، اس میں پیدائش کو بڑھانا پڑے گا۔ تو جناب یہ کام ہم نے شروع کیا ہے۔ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں، یہ ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام غریبوں کا کام، غریبوں کی پرورش کا کام، غریبوں کی خدمت کا کام، غریبوں کی خوشحالی کا کام اسی حکومت نے شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں شروع ہوا تھا۔ اس کا تعارف اس حکومت نے، اسی پارٹی نے کروایا۔ یہ منشور جو عوامی منشور ہے، جو آپ کا منشور ہے، جو غریبوں کا منشور ہے، یہ بھی اسی جماعت نے، اسی پارٹی نے آپ کو دیا ہے۔ تو جناب کام ہم نے شروع کیا ہے اور وہ کام ہم کرتے رہیں گے۔ ہاں رکاوٹیں آئیں گی، کون سی معیشت، کس ملک کی معیشت 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال میں جا کے ایک آسمان پر پہنچتی ہے کہ لوگ کہہ سکیں کہ ہم سب سے امیر یہاں کی مملکت ہے۔ امریکہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امیر ملک امریکہ ہے، لیکن امریکہ کو بھی تو تقریباً 150 سال لگے۔ امریکہ میں جو ترقی ہوئی ہے 150 سال لگے ہیں۔ روس کی ترقی کو بھی آپ دیکھ لیں، روس کی ترقی 60 برس گزر گئے، 50 سے گزر کے 60۔ جب انقلاب آیا تھا روس میں، تو روس میں جب انقلاب آیا تھا کہ تیسرے دن میں جا کے روس نے نہیں کہا کہ بس ہم اب عظیم مملکت بن گئے ہیں، روس کو بھی 60 سال لگے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ چین کو بھی 25 سال گزرے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ ہم نے بھی نظام میں تبدیلی لائی ہے، لیکن 25 سال گزر گئے ہیں۔ 25 سال کے بعد بھی چین کہتی ہے کہ ہمارا ملک پسماندہ ملک ہے، ہم تیسری دنیا میں رہتے ہیں۔ تیسری دنیا یعنی غریبوں کی دنیا۔ اب تک 25 برس کے بعد، 25 برس کے انقلابی حکومت کے بعد، 25 برس کی کوشش کے بعد بھی اب تک چین کی حکومت اور چین کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہمارا ملک پسماندہ ملک ہے۔ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تیسری دنیا میں رہتے ہیں۔ تیسری دنیا یعنی غریبوں کی دنیا۔ تو یہاں تو جناب صرف 3 سال گزرے ہیں
اور ان 3 سالوں میں کس قسم کے 3 سال، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ 3 سال کے اندر آدھا ملک مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، ہمارے جنگی قیدی 90,000 ہندوستان کے ہاتھوں میں تھے، ہمارے مغربی پاکستان کے علاقے پنجاب میں اور سندھ میں بھی ان کے ہاتھوں میں تھے۔ تو 3 سال میں جنگ کا بھی مقابلہ کرنا پڑا، بیرونی دنیا کا بھی مقابلہ کرنا پڑا، معاہدے بھی کرنے پڑے، افغانستان کی طرف بھی دیکھنا پڑا، ہندوستان کی طرف بھی دیکھنا پڑا، اندرونی سازشوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑا، دستور کو بھی بنایا، اور دستور وہ بھی اسلامی دستور، جمہوری دستور، وفاقی دستور، صوبائی خود مختاری کا کام بھی ہوا۔ جو سیلاب آیا تھا، سیلاب کا بھی مقابلہ کرنا پڑا، تربیلا کا جو حادثہ ہوا، تربیلے کے حادثے کو بھی توجہ دینی پڑی۔ تو جناب یہ اس 3 سال کے عرصے میں جہاں روس میں 60 سال گزر گئے، امریکہ میں 150 سال، چین کے 25 برس، جہاں جناب 3 سال کے اندر جنگ بھی ہوئی، دستور بھی بنانے پڑے، جنگی قیدی بھی لے آنے پڑے، اپنے علاقے بھی آزاد کرنے پڑے، افغانستان کی طرف بھی دیکھنا پڑا، ہندوستان کی طرف بھی دیکھنا پڑا، اندرونی سازشوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی آپ دیکھ لیں، زرعی اصلاحات ہوئے، فوراً ہم نے زرعی اصلاحات کیے، اور وہ زرعی اصلاحات ایسے ہوئے کہ جو زمین زمینداروں سے لی گئی اس میں زمینداروں کو کوئی معاوضہ نہ دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو زمین مظاہروں کو دی گئی وہاں آپ کو زمین اس وقت کوئی آپ سے رقم نہ لی گئی۔ پہلے ایوب خان کے زمانے میں جب زرعی اصلاحات ہوئے تھے تو آپ سے قسطوں میں رقم وصول کی گئی تھی، دی گئی تھی۔ اس وقت جس کاشتکار کو، جس مظاہرے کو زمین ملی، وہ اس کو مظاہرے کو زمین اپنی ہوئی، اس سے کوئی پیسے نہیں دیے گئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مفت میں دی گئی، مفت میں ہم کون ہیں دینے والے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس لیے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی رقم وصول نہیں کی گئی، آپ سے پیسے نہیں دیے گئے، اور اس کے علاوہ بیج کا بوجھ بھی آپ سے ہٹا کر زمینداروں پر رکھا گیا، بے دخلی کو روکا گیا، اور بے دخلی کو اب تک ہم روک کر رکھ رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری زرعی اصلاحات کی پالیسی۔ اور پھر آپ دیکھ لیں تعلیم کی پالیسی، تعلیم کے اصلاحات جو ہوئے ہیں، وہاں بھی میٹرک تک تعلیم مفت میں اب دی جا رہی ہے۔ تو میٹرک تک تعلیم پہلے کہاں مفت میں دی جاتی تھی؟ آخر یہی پاکستان تھا، اسی پاکستان میں صنعتی اصلاحات ہوئے، مزدوروں کی تنخواہیں بڑھائی، مزدوروں کے اصلاحات ہوئے، صنعت جو بڑی بڑی صنعتیں تھیں وہ، اور بینکیں اور انشورنس کمپنی، اب وہ قوم کی ملکیت بن گئی ہے، اب وہ سرمایہ داروں کی ملکیت نہیں ہے، کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے، کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے۔ جو بھی بڑی صنعتیں تھیں، جو بھی پاکستان میں بڑی صنعتیں تھیں، وہ اب قوم کی ملکیت ہے، وہ اب آپ کی ملکیت ہے، وہ عوام کی ملکیت ہے، وہ اب عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ جناب یہ رہی ہماری جو ہے اقتصادیت۔ 3 سال کے اندر یہ جو اصلاحات ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ 3 4 5 اصلاحات سے بات مکمل نہیں ہوتی، لیکن راستہ بڑا طویل ہے، راستہ بڑا کٹھن ہے، اور کام کرنا پڑے گا، اور جدوجہد کرنی پڑے گی، لیکن یہ ہمارا ارادہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کی معیشت کو ہم درست کریں گے، اس ملک کی معیشت کو ہم ٹھیک کریں گے، اس ملک کی معیشت کو ہم ایک اچھا
اچھے نظام کے ڈھانچے میں لے آئیں گے، ایک صحیح نظام کے ڈھانچے میں لے آئیں گے۔ اس ملک میں اب کارخانے بن رہے ہیں، اب اس ملک میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا ہم نے کام شروع کیا ہے۔ یہاں شکر کے کارخانے، 6 کارخانوں کی منظوری میں نے پنجاب کے صوبے کو دی ہے۔ 6 شکر کے کارخانے لگیں گے۔ کھاد کے کارخانے بہاولپور میں ایک بہت ہی بڑا کارخانہ کھاد کا اس کا تعمیری کام شروع ہوگا۔ ملتان میں کھاد کا کارخانہ بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ میاں والی میں کپڑے کی مل بنے گی، فوجی فاؤنڈیشن۔ جہاں بھی ہمارے ملک کے پسماندہ علاقے ہیں ان پر ہم خاص توجہ دے رہے ہیں۔ میاں والی بھی پنجاب کا ایک پسماندہ ضلع ہے، 19 پسماندہ ضلعوں میں میاں والی بھی شامل ہے۔ تو میاں والی کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے کہ ہم غربت اور ناداری اور افلاس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ کیونکہ میرے ساتھیوں اور دوستوں، کوئی ترقی نہیں ہو سکے گی، آپ کسی صورت میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک آپ کی معیشت درست نہیں ہوتی، جب تک آپ کی معیشت ایک صحیح نظام کے ڈھانچے میں نہیں آتی۔ اسی لیے یہ بنیادی بات ہے، اسلام پر کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا ہے، اسلام پر کسی شخص کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا، جو جھوٹ کہا جاتا تھا انتخابات کے وقت میں، وہ جھوٹ آپ نے دیکھ لیا کہ ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹ تھا۔ وہ لوگ جو جھوٹ کہتے تھے وہ سرمایہ داروں کے پٹھو تھے، وہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ تھے، اس لیے انہوں نے جھوٹی باتیں کی آپ کے ساتھ۔ میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا جب میں نے میاں والی میں دورہ کیا تھا انتخاب کے وقت میں، الیکشن کے وقت میں نے آپ کو کہا تھا جناب اسی جنگ میں ہمیں جیتنا ہے، یہی جنگ ہے۔ اگر اس جنگ میں ہم جیت گئے، کون سی جنگ؟ ناداری، افلاس اور غربت کی، یہی اس پر ہم اس لیے توجہ دے رہے ہیں، اسی لیے ہم نے معیشت میں تبدیلی لائی ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نئے نئے کارخانے بن رہے ہیں۔ کراچی میں فولاد کا کارخانہ، تیل کی تلاش، جو ہم زیادہ طور پر تیل کی تلاش کر رہے ہیں پہلے سے زیادہ، بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں جب پہلے اس قسم کی تلاش نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں کہ ہماری معیشت میں اضافہ ہو، اور معیشت میں اضافہ ہوگا تو آپ کی طاقت بڑھے گی، اور آپ کی طاقت بڑھے گی تو ملک کی طاقت بڑھے گی۔ کمزور قومیں بڑی بڑی دعویٰ، کمزور قوموں کو بڑی بڑی دعویٰ نہیں کرنی چاہیے۔ بڑی دعویٰ اس وقت کریں جب آپ کی طاقت بھی ایک جگہ پر جا کے پہنچے، جب آپ میں یہ اعتماد ہو کہ جناب اب یہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں۔ حقوق ہر انسان کے، ہر قوم کے حقوق رہتے ہیں، حقوق کوئی نہیں چھین سکتا ہے، قوم کے اور غریبوں کے اور انسانوں کے حقوق کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ لیکن کبھی جب تک ہماری طاقت نہیں بڑھتی ہے، ہم اگر حقوقوں کے لیے چلائیں، زیادہ چلائیں، تو پھر اس وقت حقوق نہیں ملتے، اور اس وقت اگر مطالبے کریں تو مطالبے بھی کوئی مطالبوں پر غور نہیں ہوتا ہے۔ پہلے بھی آپ کے مطالبے ہوتے تھے، پہلے بھی آپ چلاتے تھے، لیکن کون سے کام آپ کے ہوئے، کون سی ترقی ہوئی؟ تو جناب یہ ہے خاص بات، ہمیں اقتصادیت میں کامیاب رہنا ہے، ہمیں اقتصادیت میں یہ بڑے بڑے جو کارخانے بن رہے ہیں
یہ میاں والی میں کپڑے کا کارخانہ، اس کے علاوہ جو یہ چینی کے کارخانے، شکر کے کارخانے بنیں گے، اور کھاد کے کارخانے بنیں گے، اور سیمنٹ کے کارخانے بنیں گے، اور جو فولاد کے کارخانے بنیں گے، اس میں آپ کی اقتصادی طاقت بڑھے گی، اس میں آپ کو ملازمت ملے گی، بے روزگاری ختم ہوگی۔ بے روزگاری کو کیسے ختم کرنا ہے؟ جب تک معیشت میں ترقی نہ ہوگی، جب تک یہ کارخانے نہیں بنیں گے۔ اور میاں والی میں نہ صرف کپڑے کا کارخانہ بن رہا ہے، لیکن میں اور بھی کام کرا رہا ہوں میاں والی میں۔ وہ کام اس قسم کا ہے جس کا میں ذکر نہیں کرنے چاہتا ہوں، لیکن کام یہاں ہوگا۔ میاں والی کو چنا گیا ہے، اور میاں والی میں وہ کام جو بہت بڑا کام ہے وہ یہاں ہی ہوگا، آپ کے اس ضلع میں۔ جناب، میں نے کبھی انکار نہیں کیا صحیح بات سے، آج تک میں نے کبھی انکار نہیں کیا جو بات صحیح ہے۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ جی ہاں پروگرام آپ کا ٹھیک ہے، آپ نے صحیح راستہ لیا ہے، یہ آپ کے منصوبے بھی ٹھیک ہے، آپ یہ کارخانے وغیرہ بنا رہے ہیں، ان کی ضرورت ہے، ہاں آپ نے ذرا اصلاحات کیے، لیکن پھر بھی مہنگائی ہے، گرانی ہے، اور ہماری جو معاشی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ میں نے اس کا مختصر جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اب صحیح راہ پر آپ چل رہے ہیں، آپ کو کوشش اور صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت آئے گا جب آپ فرق دیکھیں گے، تبدیلی دیکھیں گے۔ تبدیلی کا وقت آ رہا ہے، تبدیلی کے تحمل کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت آئے گا جب آپ فرق دیکھیں گے، تبدیلی دیکھیں گے۔ تبدیلی کا وقت آ رہا ہے، تبدیلی کے راہ پر ہم جا رہے ہیں، ہم غلط راہ سے ہٹ کر صحیح راہ پر جا رہے ہیں، لیکن آپ نے اب تک وہ تبدیلی نہیں دیکھی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے تو ہمارا گزارا پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے، لیکن اب مہنگائی پر بھی میں نے کافی تقریریں کی ہے۔ مہنگائی پر میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر اس حکومت سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر اس حکومت سے کی پالیسی کے وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے تو ہمارا قصور ہے۔ اگر ہم نے کوئی غلط پالیسی کی ہے، آپ بتائیں کہ اگر یہ ایک بات آپ نہ کرتے تو یہ مہنگائی نہ بڑھتی۔ ایسی کوئی بات ہم سے نہیں ہوئی ہے، ایسا کوئی ہم سے فیصلہ نہ ہوا ہے جس فیصلے کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے۔ مہنگائی آپ نے اب تو 3 سال یہ گزرے ہیں، نہ صرف ہمارے ملک کے لیے مشکل گزرے ہیں لیکن ساری دنیا کے لیے مشکل گزرے ہیں۔ آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا، آپ نے رسالوں میں دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ دنیا میں یہ عالمگیر مسئلہ ہے، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ ساری دنیا میں مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ سارے ملک، ایک ملک نہ رہا جہاں وہاں مہنگائی نہیں بڑھ گئی ہے۔ اب امریکہ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس سال کے آخری مہینوں میں کچھ فرق پڑے۔ اب امریکہ میں کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس سال کے آخر میں فرق پڑے گا، جو معیشت میں بحران آ چکا ہے، یہ ایک انقلابی بحران ہے۔ اسی وقت میں ساری دنیا کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور ہماری جو ہم باہر سے فروخت کرواتے ہیں مشینری، جو باہر سے مال منگواتے ہیں، جو باہر سے گندم منگواتے ہیں، تو ہمیں باہر کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ گندم کی قیمت باہر $120 $150 ٹن کا۔ اس سال جو ہماری گندم کی پیداش تھی، آپ نے اس سال کی گندم کی پیداش میں 7 لاکھ ٹن یہاں ہم نے پروکیور کیا۔ 7 لاکھ ٹن جو تھا ہمیں ملک سے حاصل ہوا، جو آپ نے دیا ہمیں صرف 7 لاکھ ٹن۔ ضرورت ملک کی تھی 22 لاکھ ٹن کی، 22-23 لاکھ ٹن کی ضرورت تھی، اور ملک سے ہمیں جو ملک سے فراہم ہوا وہ صرف 7 لاکھ ٹن۔
तो फिर बाहर से मंगवानी पड़ी गंदम। 15 लाख टन गंदम बाहर से मंगवानी पड़ी। $150 सिर्फ एक टन गंदम की कीमत थी, और इसके अलावा जो जहाज वगैरह के किराए उससे अलहदा। तो ये पैसे, ये रकम अगर हम इस गंदम पर ना खर्च करते तो फिर यहां भी फाका होता, जैसे हिंदुस्तान में और जैसे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में और हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि फाके से लोग मरे हुए हैं, मरे फाके। और मैंने यहां पाकिस्तान में आपसे वायदा किया था कि एक शख्स भी फाके से न मरेगा। तो ये पैसे, ये गंदम बाहर से आनी पड़ी। अब इस साल बारिशें भी हुई हैं। इस साल अगर फसल अच्छा हुआ तो बाहर से गंदम हमें नहीं मंगानी पड़ेगी, ज्यादा मंगानी तो पड़ेगी, लेकिन 15 लाख टन मंगाने में कमर टूट जाती है। 15 लाख टन तो कम, अगर गंदम मंगवाए 300 करोड़ अगर सिर्फ गंदम पर खर्च हो जाए, 300 करोड़ गंदम पर खर्च हो जाए। और अब आप तो हैरान होगा कि चाय पर, चाय जो बाहर से मंगवाते हैं, जो श्रीलंका से चाय आती है, उस पर 80 करोड़ रुपए खर्च हो गए इस साल। अब चाय, अगर हमारे लोग 80 करोड़ की चाय पिएंगे, 300 करोड़ की गंदम बाहर से आए, और तेल 200 करोड़ तेल पर, जो नहीं 300 करोड़ तेल पर खर्च हो, तो 600 करोड़ ये खर्च हो गया तेल पर, और गंदम पर 80 करोड़ आप सिर्फ चाय मंगवाने पर खर्च हो जाए। इसके अलावा जो हमें और भी बाहर से ये सामान मंगवाना है कारखानों का, और ये इंपोर्ट बजट, और हमारे दिफा के लिए, हमारे सफारत खानों के लिए, तो जो 1100 हमारी आमदनी है, उसमें से 800-900 करोड़ ऐसे निकल जाए, तो फिर तरक्की कैसे होगी? फिर महंगाई होगी। ट्रैक्टरों की जरूरत है। अब ट्रैक्टर, हम पहले सारे पाकिस्तान के लिए 1000 ट्रैक्टर आता था, अब गुज़श्ता साल में 7000 ट्रैक्टर हमने मंगवाए। इस साल 12000 ट्रैक्टर मंगवाए, फिर भी ट्रैक्टरों की कमी है। ट्यूबवेल्स के लिए हम कितनी इमदाद दे रहे हैं। तो जनाब, ये ट्यूबवेल का काम, ये मशीनरी, जो ट्रैक्टरों की मशीनरी है, ये ट्रैक्टर जो है, ये बुलडोजर जो है, ये बाहर से आ रहे हैं। बाहर की कीमत बढ़ गई है, तेल की कीमत बढ़ गई है। पहले हम 70 करोड़ खर्च करते थे तेल मंगाने में, अब 300 करोड़ खर्च कर रहे हैं तेल को मंगाने से। तेल और पेट्रोल के बगैर हमारे कारखाने नहीं चलेंगे, हमारे ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, हमारे ट्यूबवेल नहीं चलेंगे। फिर हमारी काश्त कैसे बढ़ेगी? फिर हमारी जो ज़राअत की काश्त कैसे बढ़ेगी? तो जनाब, ये महंगाई जो है, ये एक बैनुल अक़वामी बुहरान है। इसका मुकाबला हो रहा है, इसकी दुनिया के सतह पर मुकाबला हो सकता है। हम अकेला इसका कुछ नहीं कर सकते। आप देख लें हिंदुस्तान की कि कितनी कीमतें हैं, आप मुकाबला करके देखें हर चीज का, कपड़े का, गंदम का, चीनी का, तेल का, हर चीज का, दालदे का। आप देख लें कि क्या है कीमत हिंदुस्तान में, क्या है कीमत बांग्लादेश में, क्या है कीमत अफगानिस्तान में। तो इन सब मुल्कों से, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, जो इसी इलाके के मुल्क है, जो हमारे हमसाया मुल्क है, जैसे हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आप किसी भी चीज को देख लें, आपको कोई बात नहीं मिलेगी जो यहां से वहां कम कीमत होगी। न ट्रैक्टर की, न ट्यूबवेल की, न गाड़ी की, न कोई बिजली की, किसी चीज की भी नहीं, न साइकिल की, न मोटरसाइकिल की, न मोटर की, किसी चीज की नहीं, न कपड़े की। तो फिर ये भी 3 साल में हमने इस माइशत को कंट्रोल करके रखा है। और जहां तक महंगाई बढ़ी है, तो क्या काश्तकार और जमींदार कहता है कि खाद की कीमत बढ़ गई है, ट्रैक्टर की कीमत बढ़ गई है, तेल की कीमत बढ़ गई है, ट्यूबवेल की कीमत बढ़ गई है, हमें गंदम की कीमत बढ़ा के दो। जो देहात में लोग रहते हैं वो कहेंगे हमें गंदम की कीमत बढ़ा के दो, हमें चावल की कीमत बढ़ा के दो, हमें गन्ने की कीमत बढ़ा के दो। ये मुतालबे हैं देहात से, काश्तकारों से और जमींदारों से और मुजाहिरों से कि जी हम काश्त कैसे करेंगे। खाद की कीमत बढ़ गई है,
کھاد کی قیمت ہم نے نہیں بڑھائی ہے، کھاد کی قیمت دنیا میں بڑھ گئی ہے۔ کھاد یہاں بھی بنتا ہے لیکن ہمیں باہر سے بھی منگوانا پڑتا ہے، تو کھاد باہر سے منگوانا پڑتا ہے، تو پھر اس لیے کھاد کی قیمت دنیا میں بڑھ گئی ہے۔ تو کھاد کی قیمت بڑھ گئی، تیل کی قیمت دنیا میں بڑھ گئی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں گندم کے لیے اور پیسے دو، ہمیں چاول کے لیے، گنے کے لیے اور پیسے دو۔ تو پھر ایک طرف سے تو قیمت بڑھتی ہے کیونکہ دنیا کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو آپ بھی کہیں گے یہ بالکل بجا آپ کا مطالبہ ہے، لیکن پھر اثر پڑے گا۔ اگر گندم کی قیمت 22 روپے سے 25 جا کے بنتی، 25 سے جا کے 30 ہوتی، 30 سے 37 ہوتی گندم کی، اور شکر کی 2 روپے سے 2.5 روپے سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 روپے 40 پیسے ہوتی، تو اگر اس طرف سے اگر قیمت بڑھے گی شکر کی اور گنے کی اور گندم کی اور چاول کی، تو آپ کہیں گے نہیں تو ہم چاول نہیں کریں گے، ہم گنا نہیں کریں گے، ہم گلا نہیں، تو پھر کہاں سے لائیں گے ہم خوراک؟ تو پھر قیمتیں بھی بڑھیں گی، پھر قیمتیں بڑھتی ہیں تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم نے تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اس 3 سال کے اندر ہم نے کتنی تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں، تنخواہیں بڑھاتے گئے ہیں، 35 روپے 50 روپے، تو قیمتوں کے ساتھ جیسی قیمتیں بڑھی ہیں ہم نے تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں۔ مہنگائی ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، میں نے مہنگائی کے وجوہات دیے ہیں، لیکن جہاں تک ترقی بھی ہوتی ہے، جہاں کام زیادہ بڑھتا ہے وہاں مہنگائی بھی ہوتی ہے۔ چلو اگر راستے بنتے ہیں، آپ کے میاں والی میں مجھے معلوم ہے کہ 7-8 راستوں کی ضرورت ہے۔ آپ کے ایم این اے اور ایم پی اے جب بھی مجھ سے ملتے ہیں کہتے جناب کالا باغ سے یہاں راستہ ہونا چاہیے، وہاں سے کیمبل پور ہونا چاہیے، بڑے بڑے نام لیتے ہیں شہروں کے، علاقوں کے، کہ ہمیں ان راستوں کی ضرورت ہے۔ جب راستے بنیں گے تو مشینری، ٹھیکیداروں کی سب کی ضرورت پڑتی ہے، مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے تو مزدوری بھی بڑھتی ہے، پھر وہ جو ہے کانٹریکٹر، ٹھیکیدار، وہ بھی کہتا ہے کہ جناب ہمیں اور پیسے دو۔ اگر تعمیری کام ہوتا ہے، اگر ہوٹل بنتے ہیں، اگر مکان بنتے ہیں، ہم اب شہروں میں مکان بنا رہے ہیں، راستے بن رہے ہیں، تو یہ تعمیری کام میں کس حد تک مہنگائی بھی ہوتی ہے۔ اگر تعمیری کام نہیں ہوتا ہے اور ہر چیز کی ترقی نہیں ہوتی ہے تو پھر بے روزگاری ہوتی ہے۔ تو جناب یہ سب معیشت کے مسئلے بڑے پیچیدہ مسئلے ہیں، لیکن ہماری طرف سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے، اور وہ پالیسی رہے گی آپ کی پالیسی۔ ہم پہلے آپ کے مفاد کو دیکھیں گے، پہلے غریبوں کے مفاد کو دیکھ کے بعد میں اور چیزیں دیکھیں گے۔ جناب اب میں آیا تیسری بات پر، وہ ہے سیاست، سیاسی بات۔ اب میں نے ہمارے 3 اصولوں کی باتیں کی ہیں، 2 اصولوں کی باتیں ہو چکی ہیں، اب میں تیسری بات پر آ رہا ہوں، وہ ہے موجودہ سیاست پر۔ پانی آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں جناب۔ جلدی کرو بھائی، جلدی کرو، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آرام سے سنیں۔ میرے بھائیوں، اب سیاست پر پہلی 2 ہماری جو پارٹی کے اصول ہیں ان پر مختصر میں نے تقریر کی ہے۔ اب سیاست پر میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ پاکستان جب بنا تھا، پاکستان کے بنانے کی مخالفت نہ صرف کانگریس نے کی تھی، لیکن یہاں کے بھی جو کانگریس والے تھے، جو ان علاقوں میں جو رہتے تھے، جنہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے بھی پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ اور وہ کانگریسی جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو بننا نہیں چاہیے،
قائد اعظم نے پاکستان کو عوام اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ بنایا، لیکن انہوں نے پاکستان کو کبھی اپنی ذہنی طور پر قبول نہ کیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف سازشیں کی۔ جب مشرقی پاکستان کا بحران کھڑا ہوا تھا تو جب 6 نکات کا پروگرام مجیب الرحمان نے 6 نکات کا پروگرام دیا تھا، وہ 6 نکات کا پروگرام تھا ملک کو توڑنے کا پروگرام تھا، 6 نکات کا پروگرام تھا ملک کو تقسیم کرنے کا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے وہی کانگریس لوگ تھے جنہوں نے 6 نکات کو قبول کیا، مجیب الرحمان کے 6 نکاتوں کو انہوں نے قبول کیا، کیونکہ وہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کی شروع سے مخالفت کی تھی، انہوں نے اس لیے 6 نکات پروگرام کا ساتھ دیا، مجیب الرحمان کے ساتھ تعاون کیا، کیونکہ مجیب الرحمان کے 6 نکات کا ارادہ تھا کہ وہاں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جائے اور یہاں جو ہمارے 4 صوبے ہیں وہ بھی منتشر ہو جائیں، وہ بھی علیحدہ ہو جائیں۔ تو یہ تھا مقصد 6 نکات کے پروگرام کا، اس لیے ہم نے 6 نکات کے پروگرام کی مخالفت کی۔ انہوں نے جو لوگ کانگریس کے تھے، جو یہاں رہتے تھے، جنہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا تھا پاکستان کے بننے کے خلاف، انہوں نے 6 نکات پروگرام کا ساتھ دیا۔ اب جناب، میں آپ کو کہنے چاہتا ہوں کہ سردار داؤد خان افغانستان کے پریزیڈنٹ بنگلہ دیش میں کیا کر رہے ہیں؟ 3 دن بنگلہ دیش میں مجیب الرحمان سے گفتگو ہوئی ہے، 3 دن گفتگو ہوئی ہے، اور گفتگو کے بعد سردار داؤد نے کہا کہ بڑی کامیاب گفتگو ہوئی ہے۔ مجیب نے کہا ہے کہ ہماری ہمدردی ہے اس طرف کن لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہمدردی نہیں، جو ان کے ساتھی تھے، جنہوں نے 6 نکات پروگرام کو قبول کیا تھا، تو وہ اور سردار داؤد اور بنگلہ دیش کے وزیر اعظم ملاقات کر رہے ہیں۔ ان کے دوست یہاں جو سردار داؤد اور ہندوستان کی حکومت کی تعریف کر کے تھکتے ہی نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ افغانستان کی کوئی دعویٰ پاکستان پر ہے تو کیا ہو گیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علاقے پاکستان میں نہیں رہیں گے، جو لوگ بمباریاں کرتے ہیں اور دھماکے کرتے ہیں، جو لوگ شیر پاؤ جیسے محب وطن نوجوان کو قتل کرتے ہیں بے رحمی سے، جو لوگ اسکولوں میں دھماکے کرتے ہیں، جو لوگ بسوں میں دھماکے کرتے ہیں، جو لوگ دفتروں میں دھماکے کرتے ہیں، یہ دھماکے پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ یہ دھماکے پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کیونکہ اس وقت مشرقی پاکستان علیحدہ نہیں ہو چکا تھا، اس وقت سازش نہیں بڑی تھی پاکستان کے خلاف، اس وقت داؤد خان کی حکومت نہیں تھی، اس وقت ظاہر شاہ کی حکومت تھی۔ اور جب سے داؤد خان اقتدار میں آئے تو داؤد خان نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ افغانستان کا کسی ملک کے ساتھ تنازع نہیں ہے، صرف پاکستان کے ساتھ تنازع ہے۔ اس نے کہا اپنی پہلی تقریر میں کہ ہماری دشمنی، ہمارا تنازع، ہمارا فساد ایک ہی ملک کے ساتھ ہے، وہ پاکستان ہے۔ اور کس بات پر تنازع ہے، کس بات پر فساد ہے؟ کہ ہمارے 2 صوبوں پر وہ دعویٰ رکھتے ہیں، 2 صوبوں پر، ہمارے 2 صوبوں پر، ملک کے 2 صوبوں پر دعویٰ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں یہ ہمارے علاقے ہیں، کہتے ہیں ان کے علاقے، یہ ان کے علاقے نہیں ہیں، یہ ان کے علاقے نہیں ہیں۔ ڈورنڈ لائن جو ان کی حکومت نے 100 سال پہلے قبول کی تھی، وہ ہے پاکستان کی سرحد افغانستان کے ساتھ، اور ڈورنڈ لائن کی سرحد رہے گی، اور سرحد رہے گی، ڈورنڈ لائن ہی سرحد رہے گی، اور کوئی سرحد نہیں ہے، اور کوئی سرحد بن نہیں سکتی ہے۔ داؤد خان کہاں بھی دورے کرے، داؤد خان نے ہندوستان کے دورے کیے ہیں،
داؤد خان نے بنگلہ دیش کے دورے کیے ہیں، میں جانتا ہوں کہ کیوں داؤد خان نے ہندوستان کے دورے کیے ہیں، میں جانتا ہوں کیوں داؤد خان نے بنگلہ دیش کے دورے کیے ہیں، لیکن میں داؤد خان، پریزیڈنٹ داؤد خان کو سے یہ کہوں گا کہ وہ کتنے بھی دورے کریں ہندوستان کے اور بنگلہ دیش کے، یہ ملک سالم رہے گا، اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ملک جو ہے پاکستان ہمارا، اس کو پاکستان کے عوام نے بنایا ہے، اس ملک کے لیے پاکستان کے غریبوں نے قربانی دی ہے، اس ملک میں ہمارے نوجوان، ہمارے محب وطن شہری بہادری سے لڑیں گے۔ میں نہیں چاہتا ہوں جنگ ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ جنگ ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے ہمسائے ملک کے ساتھ ہم کسی صورت میں جنگ نہیں چاہتے ہیں، اور ہم ان سے ہدایت کریں گے وہ بھی اس طرف نہ جائیں، کیونکہ نقصان ان کا ہوگا، نقصان پاکستان کا نہیں ہوگا۔ میں تو افغانستان کو کہتا ہوں کہ چلو ہمارے ساتھ معاہدہ کرو، باہمی معاہدہ کرو، شملے جیسا معاہدہ کرو، بانڈنگ کے اصولوں پر معاہدہ کرو، اقوام متحدہ کے اصولوں پر معاہدہ کرو، لیکن آپ کا علاقہ، اس کی عزت ہم کرتے ہیں، ہم کوئی حق نہیں رکھتے آپ کے علاقے پر، افغانستان کی 1 انچ زمین پر ہم دعویٰ نہیں رکھتے ہیں، تو آپ بھی ہمارے علاقوں پر، ہمارے صوبوں پر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ دخل دیں، آپ یہ دھماکے اپنے ایجنٹوں کے معرفت کروائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے کون ایجنٹ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا تھا، وہ ایجنٹ ان کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کر یہ دھماکے اور یہ فساد کرواتے ہیں، لیکن میں آپ کو میرے عزیز ساتھی اور دوستوں یقین دلاتا ہوں کہ کسی صورت میں یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کبھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اتحاد آپ کا ہے، اور یہ آپ کا اتحاد اصولوں کا اتحاد ہے۔ آپ نے کسی قوم پر جارحیت نہیں کی ہے، اور آپ کسی قوم کو یہ چھٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ ہماری قوم پر جارحیت کی جائے۔ یہ مشرقی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے جو 1000 میل دور تھا، یہ ہمارے علاقے 1000 میل دور نہیں ہے، یہ ملے ہوئے علاقے ہیں، یہ ہمارے قوم کے علاقے ہیں۔ ان علاقوں کے لیے ہر بچہ، ہر شخص، ہر شہری اپنی جان قربان کرے گا۔ ہم اپنے ملک کو نیست اور نابود کر دیں گے، ہم اپنے ملک کو تباہ کر دیں گے، لیکن باہری فوجوں کو ہم اپنے ملک کو فتح کرنے نہیں دیں گے۔ کسی کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ باہر سے سازش ہو اور پاکستان کی قوم پر وہ آ کے کہیں کہ ہم نے فتح کیا ہے۔ وہ دن ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اس دن کو ہم نہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے میں نے کہا ہمارا جائز حق ہے، ہم اپنے حق پر کھڑے ہیں، ہماری بہادر فوج خوب لڑائی کرے گی اگر لڑائی کی ضرورت ہوگی، لیکن فوج کے علاوہ ہر شخص پاکستان کا سپاہی ہے، ہر شخص پاکستان کے سرزمین کے لیے اپنی جان قربان کرے گا، لیکن ہم پھر یہی مشورہ دیں گے افغانستان کو کہ آپ اس غلط راہ پر نہ جائیں، اس میں آپ ہی کا نقصان ہے، اس میں پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا، اس میں آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے، آپ کو صحیح راہ پر چلنا چاہیے۔ دیکھ لیجئے جنگ ہوئی ہندوستان اور پاکستان کی، اس وقت ہمارا نقصان ہوا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ شملے میں ہم نے معاہدہ کیا، اور شملے کا معاہدہ باعزت معاہدہ تھا۔ لوگ اس وقت سیاستدانوں نے کہا کہ جناب کوئی خفیہ سمجھوتا ہوا ہے، خفیہ سمجھوتا کشمیر پر ہوا ہوگا۔ یہاں تقریریں کرتے تھے لوگ مختلف جماعتوں کے، اور کہتے تھے کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہوگا کشمیر پر۔ تو آپ نے دیکھ لیا کون سا خفیہ معاہدہ کشمیر پر ہوا ہے۔
اگر خفیہ معاہدہ کشمیر پر ہوتا تو کیا ہم ہڑتال کی کال دیتے اور ہڑتال کو اتنا کامیاب کرتے؟ کیا آج اس وقت جو دن منایا جا رہا ہے، جو یہ یوم ہے حق خود ارادیت کا، کیا پھر ہم یہ یوم حق خود ارادیت مناتے اگر کوئی سودے بازی ہوتی؟ جناب اس حکومت سے اصولوں پر سودے بازی کبھی نہیں ہوگی، کسی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے، کسی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نہیں ایسے لوگ جو قوم کے حقوقوں پر سودے بازی کریں۔ وہاں شملے میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا موقف ہے کہ کشمیر میں حق خود ارادیت ہونی چاہیے۔ یہ موقف شملے کے معاہدے میں لکھا ہوا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ ہم ہندوستان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اسی اصولوں پر۔ میں نے ابھی بھی وزیر اعظم، ہندوستان کے وزیر اعظم کو لکھا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم مذاکرات کریں گے اپنے اصولوں پر، ہم اپنے اصولوں پر سودا بازی نہیں کریں گے۔ کیا فرق ہو گیا اگر شیخ عبداللہ کو حکومت دی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کی؟ پہلے بھی تو شیخ عبداللہ کو حکومت دی گئی تھی مقبوضہ کشمیر کی، لیکن کشمیر کا مسئلہ پھر بھی اس وقت بھی موجود تھا، اس وقت بھی کشمیر پر تنازع تھا، اس وقت بھی کشمیر پر جنگیں ہوئی تھی۔ تو ابھی بھی اگر کشمیر میں شیخ عبداللہ کو وزیر اعلیٰ کیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر کا، تو کشمیر کے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے۔ یہ متاثر نہیں ہو سکتا کشمیر کا مسئلہ اس بات پر کہ ایک شخص کو ہٹا کے دوسرے شخص کو وزیر اعلیٰ کیا جائے کشمیر کا۔ کشمیر کا مسئلہ اصولوں پر حل ہوگا، کشمیر کا مسئلہ عوام کی رائے پر حل ہوگا، کشمیر کا مسئلہ جو رائے کشمیر کے عوام کی ہوگی، جو ان کی کھلی رائے ہوگی، اس پر حل ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے جو کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ایک وقت میں نے کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ، کشمیر کا علاقہ کوئی کیک نہیں ہے جو ہم کاٹ کے اس کو بانٹیں، ایک حصہ جائے ہندوستان کے پاس، دوسرا حصہ آزاد رہے، تیسرا حصہ پاکستان میں آئے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بانٹا جاتا ہے، جس کو کاٹ کر ایک حصہ ایک کو دیا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ نہیں، یہ ہے ایک عوام کی بات، یہ ہے کشمیریوں کی رائے کی بات، یہ ہے کشمیریوں کی منظوری کی بات۔ تو یہ ہے ہمارا موقف۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے رائے کے خلاف جانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو رائے وہ دیں اسی پر ہم اپنی منظوری دیں گے، اسی رائے کو ہم قبول کریں گے، لیکن ان کو اپنی رائے دینی چاہیے، کشمیر کے عوام کو اپنی رائے دینی چاہیے۔ اس پر ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی بھی میں نے اندرا گاندھی کو لکھا ہے، وزیر اعظم کو، کہ چلو مذاکرات آپ کریں کشمیر پر، کیونکہ کشمیر پر آپ نے پہلے بھی وعدے کیے تھے، کشمیر پر بین الاقوامی وعدے ہو چکے ہیں، قرارداد ہیں اقوام متحدہ کے، سلامتی کونسل کے۔ تو جناب ہم نہیں ڈرتے ہیں مذاکرات سے، کیونکہ ہمارا موقف بالکل بجا ہے، اور اس لیے ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے۔ افغانستان کا موقف بجا نہیں ہے، وہ صحیح راہ پر نہیں ہے، اس لیے وہ مذاکرات سے ڈر رہے ہیں۔ اگر وہ صحیح راہ پر تھے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی بھی واجب بات ہے تو آپ مذاکرات کریں ہمارے ساتھ۔ ہاں، یہاں سرحد میں لوگوں کی رائے لی گئی تھی، کون کہتا ہے کہ سرحد میں لوگوں کی رائے نہیں لی گئی تھی؟ یہاں پاکستان کے ہر صوبے کی رائے لی گئی تھی، لیکن سب سے زیادہ رائے تو سرحد کے لوگوں سے لی گئی تھی۔ سرحد کے لوگوں سے پوچھا گیا تھا، جب پاکستان بن رہا تھا، جب پاکستان بنا تھا، اس وقت جب ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت سرحد کے لوگوں سے، پٹھانوں سے رائے لی گئی تھی کہ کیا آپ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ آپ نہیں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی رائے دی تھی، پٹھانوں نے اپنی رائے دی تھی کہ ہم پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں شمولیت چاہتے ہیں۔ تو ان کی تو رائے دی چکی ہے، انہوں نے اپنی رائے دی ہے کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں۔
اور وہ بالکل درست رائے ہے، وہ بالکل صحیح رائے ہے، وہ ایک تاریخی رائے ہے۔ پاکستان میں پٹھان زیادہ رہتے ہیں کہ افغانستان میں پٹھان زیادہ رہتے ہیں؟ پاکستان میں پٹھان زیادہ رہتے ہیں۔ اکثریت پاکستان میں ہے پٹھانوں کی۔ جب پٹھانوں کی اکثریت پاکستان میں ہے اور اکثریت ان کی افغانستان میں ہے، تو پھر کیسے اکثریت کہے کہ ہم اکثریت سے شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں، ہمارا ملک بھی غریب ملک ہے، لیکن غربت افغانستان میں زیادہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ غربت پاکستان میں زیادہ ہے کہ افغانستان میں زیادہ ہے۔ ہاں، ہماری بھی جمہوریت اب بحال ہوئی ہے، کیسے بھی ہے جمہوریت ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے جمہوریت نہیں چل رہی ہے۔ خیر، اگر ان کو اجازت بھی ہے تو یہ کہنے کی کہ نہیں ہے اجازت۔ اگر ہم نے کسی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے تو اس کو بھی ہم نے کورٹ کے سامنے پیش کیا ہے، دستور کے مطابق پیش کیا ہے۔ تو جناب، جمہوریت یہاں، اگر یہاں جمہوریت اتنی کامیاب نہیں ہے جیسے مغربی ملکوں میں، لیکن افغانستان سے زیادہ جمہوریت یہاں ہے۔ یہاں ملک میں دستور ہے، افغانستان میں تو دستور ہی نہیں ہے۔ افغانستان میں جو رائے، جو بات، جو چیز ایک شخص کہے وہ افغانستان کا قانون ہے، وہ افغانستان کا بنیادی قانون ہے۔ اگر وہ غصے میں آ کے ایک بات کر لے تو وہ جناب وہ قانون بن جاتا ہے، وہ وہاں کا دستور بن جاتا ہے۔ اگر خوشی میں دوسری رائے دے دوسرے دن تو وہ وہاں کا دستور بن جاتا ہے، وہاں کا قانون بن جاتا ہے۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے لا قانونیت۔ اور وہاں نہ دستور نہ جمہوریت، وہاں کی غربت ہمارے سے زیادہ، وہاں کے پٹھان یہاں کے پٹھانوں سے کم۔ تو جناب، کس رائے پر وہ چاہتے ہیں؟ اور پہلے فیصلے ہو چکے ہیں، معاہدے کیے گئے ہیں، افغانستان کی حکومتوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں ڈورنڈ لائن پر۔ تو کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں پاکستان کے عوام پر اور پاکستان کے لوگوں پر؟ ہاں، کہتے ہیں کہ یہاں پٹھان اور بلوچ رہتے ہیں، اور یہاں نہ صرف پٹھان اور بلوچ رہتے ہیں، یہاں پنجابی اور سندھی اور مہاجر بھی رہتا ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں، اور یہاں بھائی چارہ ہے، یہاں صوبائی خود مختاری ہے۔ وہاں کون سی صوبائی خود مختاری ہے؟ وہاں صرف پٹھان نہیں رہتے، وہاں بھی ہزارے بھی رہتے۔ اگر یہاں بلوچ اور پنجابی اور سندھی اور مہاجر رہتے تو وہاں بھی ہزارے رہتے ہیں، وہاں بھی فارسی دان رہتے ہیں، وہاں بھی ترکمن رہتے ہیں، وہاں بھی مختلف قومیں رہتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں کے ہمارے پٹھان اور بلوچوں کو ایک اور رائے دینی چاہیے جس کا کوئی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملتا ہے، تو آپ کیوں نہیں پہلے مثال دیتے ہیں ہمیں؟ آپ کیوں نہیں ترکمنوں سے رائے لیتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں ہزاروں سے رائے لیتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں فارسی دانوں سے رائے لیتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپنے ملک میں جمہوریت لاتے ہیں؟